अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रशीद बलोच, आपके साथ मुखातब हूँ दुरून टीवी के साथ। नाजरीन, ग्वादर में आज बहुत बड़ा रैली हुआ है और उस रैली ने किस को सियासी तौर पर चैलेंज किया है, इस पे अपना तजज़िया रखेंगे। उसके साथ ग्वादर के रैली में ही ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद सड़कों पे निकल आई है। ख़वातीन को क्यों ज़रूरत पड़ी है सड़कों पे आने की, इस पे भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि मीडिया में ग्वादर जितना बड़ा रैली, जो बलूचिस्तान का शायद सबसे बड़ा रैली होगा, ब्लैकआउट क्यों है। इन तीन मौज़ूआत पे हम अपनी बात आपके सामने रखेंगे। जिन नाज़रीन ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबा दें और फीडबैक के लिए कमेंट्स बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें। नाज़रीन, आज जुम्मे की नमाज के बाद हक दो बलूचिस्तान तहरीक की जानिब से ग्वादर में एक बहुत बड़ा रैली निकाला गया। इस रैली की क़यादत मौलाना हिदायतुर्रहमान ने की। मौलाना हिदायतुर्रहमान जमात इस्लामी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी हैं। रैली का ऐलान एक हफ़्ता पहले किया गया था और आज रैली हुई। और रैली से कबल जब जो टाइमिंग थी रैली की, जिस टाइम रैली होना था, रैली में शिरकत करने के लिए तुर्बत, पसनी, ओरमाड़ा, पंजगुर समेत दीगर इलाकों से लोगों ने शामिल होना था। हमें शुरू में ये इतलात मौसूल हुई कि कराची, तुर्बत, पसनी, ओरमाड़ा और इर्द गिर्द के जितने इलाके हैं जो ग्वादर जाना चाहते थे, रैली में शिरकत करने के लिए जाना चाहते थे, उनको बलूचिस्तान हुकूमत ने कहीं पॉइंट्स पे रोके रखा। उत्तल 0 पॉइंट और तुर्बत के 0 पॉइंट पे लोगों की एक जम गफ़ीर को रोका गया, लेकिन बाद में उनको छोड़ा गया। शायद हुकूमत का ये ख्याल हुआ होगा कि जो रैली का टाइमिंग है उससे शामिल होने वालों को रोका जाए ताकि वो टाइम गेन हो और ये लोग ग्वादर की रैली में शरीक ना हो सकें। इसके बावजूद रैली बहुत बड़ा था और बहुत से पॉइंट्स बाद में खोल दिए गए हैं और लोग ग्वादर पहुंचे। जिनको नहीं छोड़ा गया उन्होंने, जहां पे उनको रोका गया पुलिस ने, वहीं पे उन्होंने धरना दिया। टाइम थोड़ा गेन हुआ, उसके बाद ग्वादर के लिए लोगों को छोड़ा गया जाने के लिए। नाज़रीन, ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल में बलूचिस्तान का एक रैली था। इससे कबल आपको याद होगा या ना हो, सरदार अख्तर मेंगल की क़यादत में बीएमपी ने कोयटा में लश्कर बलूचिस्तान के नाम से एक रैली किया था, वो भी काफ़ी बड़ी थी। इसके अलावा नवाब अकबर ख़ान बुगटी की शहादत पे जब उनका गायबाना नमाज जनाजा पढ़ा गया नौरोज़ खान स्टेडियम कोयटा में, जनाजे को हमने कवर किया, वो भी काफ़ी बड़ा था। उसमें भी काफ़ी लोग मौजूद थे। कुछ का ख्याल था कि 1.5 लाख हैं, कुछ का ख्याल था कि 1 लाख हैं। ये ग्वादर का जो रैली है ये बलूचिस्तान के उन गिने चुने रैलियों में शामिल होता है जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी, जिसको पब्लिक की सपोर्ट हासिल थी। इस बहुत बड़े रैली ने हुकूमती हलकों में एक हलचल पैदा की है। ख्वाह वह सूबाई हुकूमत हो या मरकज़ी हुकूमत हो, एक बहुत बड़ा मैसेज उनको मिला है पब्लिक की जानिब से, बलूचिस्तान के अवाम की जानिब से। इसके अलावा मकरान की जो सियासत है उस पे इस रैली ने एक किस्म की, आप कह सकते हैं कि ख़तरा पैदा कर दिया है। पर्ची वाले जो सियासतदान हैं, जैसे अकबर आस्कानी हो गए, ज़हूर बुलैदी हो गए, बाकी सियासतदान हैं, उनके लिए तो ख़तरा है ही है। लेकिन मकरान बेस सियासत करने वाले लोगों के लिए भी ये ख़तरा पैदा हो गया है और सियासी जमातों के लिए भी ये ख़तरा पैदा हो गया है। चूँकि हम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम में कह चुके हैं कि मौलाना हिदायतुर्रहमान ने अवाम की जो दिल की बात है वो खुल के उन्होंने इजहार किया और डट गए। तो आज पब्लिक ने ये साबित कर दिया कि पब्लिक मौलाना के साथ हैं।
مولانا ابھی ایک فگر بن چکا ہے مکران میں، بلوچستان کی سیاست میں، گو کہ وہ ہمارا جیسا ایک مڈل کلاس غریب طبقے کا بندہ ہے، لیکن اس نے سیاسی تاریخ میں خود کو نمایاں کر دیا ہے۔ مولانا کی موجودہ سیاست اگر آپ دیکھیں آپ کو نیب یاد آئے گا۔ نیب کی پلیٹ فارم نے بلوچستان میں نواب اکبر خان بگٹی، میر غوث بخش بزنجو، عبدالصمد اچکزئی، سردار خیر بخش مری جیسے لیڈر پیدا کیے۔ مولانا ہدایت الرحمن کا ٹریک یہی رہا، اس میں رکاوٹ نہیں آئی، سبوتاش نہیں کیا گیا، تو آنے والے وقت میں مولانا اسی طرح چلتا رہا تو مولانا کا نام بھی انہی بڑے فہرست کے سیاستدانوں میں شامل ہوگا۔ اگر اس میں کمپرومائز ہو گئی یا کسی طریقے سے سبوتاش ہو گیا اور یہ جو موومنٹ ہے یہ ختم ہو گئی، تو پھر مولانا صرف تاریخ کے ایک کونے میں نظر آئیں گے کہ کسی ٹائم پہ مولانا نے اس طرح لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس طرح ایک موومنٹ چلا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ مولانا کے بہت سے ہم تقاریر سنتے ہیں تو کہیں کہیں مولانا ایگریسو نظر آتے ہیں۔ سردار اختر مینگل، ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ اور محمود خان اچکزئی سے متعلق انہوں نے ایک ایگریسو تقریر کی تھی۔ میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس طرح کرنے سے جو بی ایم پی نیشنل پارٹی ہیں، پی کے میپ کے کارکن ہیں، وہ ایک سوشل میڈیا دوسرے پلیٹ فارم پہ ایک مخالفت شروع کریں گے۔ مخالفت ایک طرف سے ہوگی، پھر دوسری طرف سے مخالفت ہوگی، اس طرح ایک تضاد پیدا ہوگا، ایک کلیش پیدا ہوگی اور یہ موومنٹ کے لیے نقصان دہ ہے۔ برحال انہوں نے تقریر کر لی، اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ چلیں دیکھیں، جب بھی اس طرح کی کوئی موومنٹس چلتی ہیں تو مختلف قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں۔ ان کو جو لیڈ کرنے والا لیڈر ہوتا ہے وہ بڑے تحمل سے ان کو سنتا ہے اور ان کو بذات خود جواب نہیں دیتا۔ جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ تضاد پیدا ہونا۔ تو وہ کچھ تقاریر تھی، میرے خیال میں وہ نہیں ہونی چاہیے تھے۔ آگے مولانا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سیاسی پارٹیوں کو اس طرح مخاطب ہو کے ایگریسو سیاست سیاسی پارٹیوں سے متعلق بھی کریں گے یا نہیں کریں گے، وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو اپنی موومنٹ لے کے آگے جانا چاہیے۔ جو مطالبات ہیں وہ تو حکومت نے بھی مان لیے ہیں، مرکزی حکومت نے بھی مان لیے ہیں، صوبائی حکومت نے بھی مان لیے ہیں۔ تو یہ مسائل کو اگر 50% بھی حل کروا دیں تو مولانا مکران اور بلوچستان میں سروائیو کریں گے ایز اے سیاستدان۔ اس کے علاوہ دیکھیں، یہ ریلی صرف مردوں کی نہیں تھی۔ اگر آپ اس ریلی کو دیکھیں تو اس میں خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ مرد جس انرجی کے ساتھ اس دھرنے میں شامل تھے، خواتین بھی شانہ بشانہ اس موومنٹ کے ساتھ ہیں۔ جو مسائل مردوں کو درپیش ہیں اس کا ادراک خواتین کو ہو چکا ہے۔ یہ ایک اچھی بات ہے۔ دیکھیں، بلوچستان سے متعلق ہم جب بھی باہر جاتے ہیں کسی سیمینار میں، کسی ورکشاپ میں، بلوچستان سے باہر پنجاب میں، سندھ میں، تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی بلوچستان میں خواتین کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے، ان کو باہر نہیں نکلنے دیا جاتا ہے، ان کو پابند کیا جاتا ہے۔ یہ ہمیں ہمیشہ سننے کو ملے ہیں اور ہمارے پاس یہی جواب ہوتا ہے، نہیں، جو آپ سوچ رہے ہیں ایسا نہیں ہے۔ خواتین سیاست میں بھی ہیں، خواتین سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی ہیں، لیکن وہ ہماری بات نہیں مانتے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ میڈیا میں مختلف خبریں آتی تھی کہ سیاہکاری پہ فلانا خاتون کو قتل کر دیا گیا، اور آپ کو یاد ہوگا نصیر آباد میں ایک بہت بڑا اسکینڈل ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ 2 لڑکیوں کو زندہ درگور کیا گیا، اس میں بہت سے سیاسی پارٹیوں کے اور سیاسی لیڈروں کے نام بھی آئے۔ تو اس طرح کے جب خبریں مین اسٹریم میڈیا میں چلتی ہیں تو ظاہر ہے کہ بلوچستان کا پرسیپشن خواتین کے حوالے سے تھوڑا نیگیٹو چلا جاتا ہے، تھوڑا نہیں بہت زیادہ بلکہ۔ لیکن گوادر کے اس ریلی نے یہ ثابت کر دیا کہ بلوچستان کا خاتون اتنا ہی آزاد ہے جتنا ایک مرد ہے۔ بلوچستان کی خواتین اپنے حق کے لیے اتنا ہی آواز اٹھاتی ہیں جتنا مرد اٹھاتے ہیں۔
بلوچستان کے خواتین سوشل ایکٹیویٹیز اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں اتنا ہی انوالو ہیں جتنا مرد انوالو ہیں۔ یہ چاپ بھی بلوچستان سے دو دیا گوادر کے خواتین نے، اور جس جذبے کے تحت انہوں نے اس ریلی میں حصہ لیا، اس نے تو برحال بہت سے جو سوالات اٹھائے جاتے تھے بلوچستان سے متعلق، ان سوالوں کا جواب دے دیا۔ اب آتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ پہ کہ اتنا بڑا ریلی ہے، اتنے لوگ باہر نکلے ہیں، کچھ 1 لاکھ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے 80,000 تھے، کوئی کہتا ہے 50,000 تھے، لیکن آپ کم سے کم فگر بھی لگا لیں، کم سے کم، میں کہتا ہوں کم سے کم فگر لگا لیں آپ۔ گوادر جیسے شہر کے لیے 10,000 لوگوں کا نکلنا بھی بہت بڑی بات ہے، 20,000 لوگوں کا نکلنا بہت بڑی بات ہے، 40,000 لوگوں کا نکلنا بھی بڑی بات ہے۔ ہم نے گزشتہ 15 سال کی صحافت میں بہت سارے ریلیز دیکھے، سیاسی پارٹیوں کی ایکٹیویٹیز دیکھے، کوئٹہ جیسے بہت بڑے شہر میں ہم نے چند 100 لوگوں کو بھی ریلی نکالتے دیکھا ہے، بلکہ ایک ٹائم تو ایسا بھی تھا کہ 15-20 لوگوں سے زیادہ کوئٹہ پریس کلب کے سامنے بہت بڑے بڑے سیاسی پارٹیوں کے جو نام گنے جاتے ہیں ان کے بھی 10 سے 15 لوگ نہیں ہوتے تھے، 10 سے 15 لوگ۔ لیکن گوادر کے اس ریلی نے، آپ اس کا فگر کچھ بھی بتا دیں، میسج دے دیا ہے، جبکہ یہ ریلی میڈیا میں بالکل بلیک آؤٹ ہے۔ گوادر کے حوالے سے شروع کے کچھ دنوں میں کچھ پروگرامز میں مولانا کو بٹھایا گیا، ان کا موقع پوچھا گیا، لیکن اس کے بعد یہ معاملہ ٹپ ہو گیا۔ اگر یہ ریلی کراچی، لاہور، اسلام آباد جیسے بڑے شہر میں ہوتا تو اس وقت صبح 8 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک تمام مین اسٹریم میڈیا کا ہیڈ لائنز ہوتا، ہیڈ لائنز میں چل رہا ہوتا، اور تجزیے ہو رہے، پروگرام میں تجزیے ہو رہے ہوتے، ایک دمال مچا ہوتا۔ لیکن گوادر کو اس طرح کوریج نہیں دیا گیا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ 1% بھی کوریج نہیں دیا گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ جی بلوچستان کے لوگ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اس طرح کی ایکٹیویٹیز جب آپ کرتے ہیں، ایسا رویہ جب آپ اختیار کرتے ہیں، تو آٹومیٹک خود بخود لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ ہمیں آپ نے خود سے الگ سمجھا ہے، ہمارے درد میں، ہمارے غم میں آپ شریک نہیں ہوتے، اس سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ میڈیا کو کم سے کم، چونکہ میں بھی میڈیا سے میرا تعلق ہے، اپنے لائیو وین، جسے عرف عام میں DSNG کہا جاتا ہے، کراچی یا کوئٹہ سے ایک دن موو کرنا چاہیے تھا، اور مین اسٹریم میڈیا اس کو لائیو کوریج دے دیتی۔ اس سے حوصلہ ملتا ان لوگوں کو جو ریلی میں شامل تھے، وہ یہی سمجھتے کہ پورا پاکستان ہمارے اس مسائل کا ادراک ہے انہیں اور ہمارے ساتھ کڑی ہے۔ لیکن میڈیا نے جب نہیں دیا تو لوگوں کے پرسیپشنز آ رہے کہ میڈیا کے حوالے سے لوگوں کا ٹھیک نہیں ہے، ہمیں فون کر کے بہت ساری باتیں سنائی جاتی ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم کتنا کوریج دے سکتے ہیں اور کتنے حد تک ہماری مجبوری ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں یا کیا نہیں کر سکتے، ہمیں پتہ ہے، اپنی مجبوریوں کا ہمیں پتہ ہے۔ بہرحال یہ آج کی صورتحال ہے۔ کل تک کے لیے اپنے ہوسٹ رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔